अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे तमाम फेसबुक के जो व्यूअर्स हैं वो सब खैरियत से होंगे और हम भी सब खैरियत से हैं यहाँ पे। दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट थे वो किसी वजह से जो है हमें ज्वाइन नहीं कर सके, तो इसलिए मैं और डॉक्टर इसरार लंदन से आपके सामने प्रोग्राम मुलाकात में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जो डॉक्टर इसरार अंसारी साहब लंदन से हैं, तो वो खुद एक आर्थोपेडिक सर्जन हैं लंदन में। तो आज मेरे दिल ने ये कहा कि आज डॉक्टर साहब से जो है वो गुफ्तगू हो और हेल्थ के हवाले से और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से डॉक्टर साहब से हम जो है वो मुलाकात करें। तो आइए डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, सुनने वाले और देखने वालों को मेरा सलाम। आज मुलाकात के प्रोग्राम में कुछ वो जैसे आपने माजरत की, हमारे मेहमान आ नहीं सके, तो कोई बात नहीं। इस वक्त को हम यूटिलाइज करेंगे और सुनने वालों के लिए मालूमात का कुछ कुछ मालूमात दे देंगे जो हमारे एक्सपर्टीज में है, जो नॉलेज में है, वो शेयर करेंगे हम, ताकि आवाम को फ़ायदा हो, सुनने वालों को फ़ायदा हो इसका। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो है वो हमें आप हमारे नाजरीन को, व्यूअर्स जो हैं हमारे, तो वो ये जानना चाहेंगे कि ये आर्थोपेडिक सर्जन जो है इसका क्या काम होता है? ऑर्थोपेडिक मेनली जो है इसमें जहाँ हड्डी और साथ में जो उसके साथ जो है मसल्स और टेंडन्स, लिगामेंट्स और जॉइंट्स हैं, मेनली उसकी डिसऑर्डर्स के लिए जो होते हैं जॉइंट्स और बोन्स। सिंपली अगर हम बोले हड्डी और जोड़, तो इन चीज़ों की जो मसाइल होते हैं वो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी कहलाती है। आजकल तो जी उसको भी फर्दर सब स्पेशलिटी कर दी गई है किसी ज़माने में, बल्कि अभी भी बहुत से मुल्कों में ये होता है कि जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक जनरल सर्जन होता है, जो कि जो बाजू की हड्डियां हैं या और कोई भी हड्डियां हैं जो टूटती हैं, उनको जो है जोड़ने के लिए या उनकी टूटने की जो है ट्रीटमेंट करता है। या इसके अलावा भी मसल्स हैं या जोड़ों की बीमारियां हैं, मुख्तलिफ है, टूटने के अलावा जोड़ों की भी खराबियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, तो उनको वो डील करते हैं। और जब हम पाकिस्तान में थे तो उस ज़माने में स्पाइनल सर्जन, वो भी हड्डी हड्डी से ही काम होता है, हड्डी और स्पाइन में होता है, लेकिन वो अलग सेपरेट होता था स्पाइनल सर्जन। और कुछ न्यूरो सर्जन जो, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है हराम मगज जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, स्पाइन के अंदर, तो उसको डील करने वाले जो है वो न्यूरो सर्जन्स होते हैं, या ब्रेन स्कल सर्जरी वाले। तो स्कल जो खोपड़ी है इंसान की, उसको और रीढ़ की हड्डी, इसको जो है स्पाइनल सर्जन के अलावा जो है वो न्यूरो सर्जन भी कवर करते हैं। तो पाकिस्तान में भी न्यूरो सर्जन करते हैं और यहाँ पे भी दुनिया में न्यूरो सर्जन स्पाइन को, स्कल को करते हैं। तो मेनली ऑर्थोपेडिक्स जो सर्जन होते हैं वो, अगर वो स्पेशलिटी में स्पाइन सर्जन है तो वो स्पाइन को डील करते हैं, जी लेकिन स्कल को नहीं करते हैं। और अगर वो नॉन स्पाइन स्पाइन का सर्जन नहीं है तो फिर ऑर्थोपेडिक सिंपली जो है बगैर स्पाइन के, अगर हम कहें तो वो बाजू, पूरे जो बाजू हैं, कंधे हैं और नीचे जो है वो लोअर लिम्स हैं जिसमें टांगे हैं, टांगों के जोड़ हैं और हड्डियां हैं, उनको डील करते हैं। जी और ट्रॉमा सेंटर जहाँ पेल्विक होता है, जहाँ ऑर्थोपेडिक डील करता है, उसमें पेल्विक हड्डी जो है ये जो जहाँ पे ये कूल्हे की हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, ये भी पेल्विक सर्जन जो है या ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है डील करता है इसके ट्रॉमा या उसके डिसऑर्डर्स। और इस जगह जनरली अगर देखा जाएगा, अगर कहीं ट्यूमर होता है, अगर स्पाइन में भी होता है, कहीं भी हड्डी वड्डी में ट्यूमर होता है, तो वो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन डील करता है। इनिशियली उसके पास आते हैं तो फिर बाद में वो फिर स्पाइन सर्जन की स्पेशलिटी की ज़रूरत होती है तो उसको रेफ़र करते हैं, या फिर न्यूरो सर्जन की ज़रूरत होती है उसको करते हैं। और ये एक टीम वर्क होता है, इसमें उनकी भी खिदमत हासिल की जाती हैं। और इसके अलावा जो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट वो जो कैंसर ट्रीटमेंट के साथ जो है वो स्पेशलिटी अलग होती है, जो
ٹریٹ کرتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں انوالو کیا جاتا ہے. تو پیورلی آرتھوپیڈک بھی ہوتا ہے اور کمبائنڈ ٹیم ورک بھی ہوتا ہے, اس میں ایفرٹس ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں. تو اور آپ سے ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں یہ کروں گا کہ ہڈیوں کی جو عام طور پہ شکایت ہوتی ہے مردوں کو اور عورتوں کو کہ ہڈیوں کی کمزوری ہو گئی ہے, اور جو ہے وہ ایک خاص ایج ہوتی ہے مرد اور عورت کی, اس ایج کے بعد جو ہے وہ خاص کر کے گھٹنوں میں ان کو درد ہونا یا کمر میں درد ہونا, تو یہ جو درد ہوتا ہے یا اس میں جو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو یہ کوئی خاص ایج ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے یا کسی وٹامنس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے, یہ ذرا ہمیں بتائیں. تو سب سے پہلی تو بات یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے, تو اس کے بعد وہ بچہ ہوتا ہے, نازک ہڈیاں ہوتی ہیں, گروتھ ہوتی ہے, اور وہ اس کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں, اور جب وہ گروتھ ہوتا ہے اس کی, جب ایڈلٹ لائف شروع ہوتی ہے جو کہ 17-18 ایئرس میں, تو ان کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے, میکسیمم ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اس کی ہڈیاں جو ہے وہ اور اس کی اسٹرینتھ بڑھتی جاتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اسٹرینتھ بڑھتی جاتی ہے. اور بچے پہلے شروع میں پیدائش کے بعد بالکل نرم ہوتے ہیں, تو واک نہیں کرتے ہیں, تو 2 سال کے بعد واک کر رہے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کی واک کرنے کے بعد جو ہے وہ ہڈیاں اسٹرینتھ پکڑتی ہیں. تو اس کے بعد جب ایڈلٹ لائف ہوتی ہے 18 میں, تو کافی اس میں اسٹرینتھ آ جاتی ہے. یہ اسٹرینتھ میکسیمم جو کہا جاتا ہے, جو لٹریچر ہے اس میں, کہ 25 سال کی عمر تک جو ہے وہ ہائیسٹ لیول پر اسٹرانگ بونز ہو جاتی ہیں. فل میکسیمم اسٹرینتھ جو بونز میں ہوتی ہیں وہ 25 سال ہوتی ہیں. پھر 25 سال کے بعد جو آہستہ آہستہ اس میں ایکٹیویٹی ہائی اسسٹنس سے پھر کم ہونا شروع کرتی ہے, سلولی ہوتی ہے شروع میں, لیکن پھر آگے چل کے 60-70 کے بعد جو ہے وہ اور زیادہ کم ہو جاتی ہے. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ 25 کے اراؤنڈ کیوں ہوتا ہے اتنا, کیونکہ بچے کی ہڈی نرم تھی, پھر ایڈلٹ میں مضبوط ہوئی, پھر 25 سال تک جو ہے یہ ایکٹیویٹی ریلیٹڈ ہے, ہارمونس ہیں اور ایکٹیویٹیز ہیں. کھانا پینا تو بہترین ہی ہوتا ہے انسان کا, اس میں اتنی غذا میں سراؤنڈنگ سے ہمیں سب چیز مل جاتی ہے, اس میں کیلشیم بھی ملتی ہے, وٹامنس بھی ملتی ہیں, ضرورت ہی نہیں ہوتی ان چیزوں کی. بعض اوقات تو کہیں بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن جب عمر بڑھتی جاتی ہے تو پھر یہ اس کو ہم بولتے ہیں ہماری ٹرم سے منرلائزیشن, یعنی منرلس کا جمع ہونا بونز کے اندر. تو جب سافٹ بون میں منرل ہو تو اسٹرینتھ ہو جاتی ہے اس کی, جیسے کنکریٹ میں سیمنٹ بھری دی جاتی ہے نا, تو لوہا تو لوہے کی سلاخیں اور یہ سب پڑی ہیں, لیکن اس میں کنکریٹ جو ہوتا ہے وہ منرلس ہوتے ہیں. تو وہ کنکریٹ جو ہے جو سافٹ بون ہوتی ہیں وہ فائبرس ہوتی ہیں, فائبر سریا سمجھ لو, اور اس میں کنکریٹ جو ہے وہ منرل سے بنتے ہیں, اور منرل ڈپازٹ ہوتے رہتے ہیں اس میں, اور وہ آتے ہیں, ہم جو کھاتے ہیں منرلس وہ ہماری باڈی میں جاتے ہیں, وہاں سے وہ ہارمونس کسی بیماری میں کسی میں جو وہ پیدائشی یا کچھ ڈیفیکٹس ہیں یا آگے چل کر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, تو وہ یہ جذب نہیں ہوتی ہیں, کیلشیم, منرلس, فاسفیٹس, اور جو بھی بونز کے اندر فل اسٹوریج منرلس کا جو ہے بونز میں ہوتا ہے, وہ اسٹور نہیں ہو پاتا. تو اس وجہ سے اس ہڈیاں نرم رہتی ہیں. وہ تو ایک الگ بیماری ہوتی ہے, بہت ریئر ہوتی ہیں. مینلی نارمل آدمی میں جو ہے وہ اسٹرینتھ بڑھتی جاتی ہے, منرلائزیشن ہوتی رہتی ہے. تو لیکن اس کی ایکٹیویٹی اور منرلائزیشن کے لیے سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی. تو اس کو ہمارے آرتھوپیڈکس میں اسٹریس تھیوری بھی کہتے ہیں. اس میں اسٹریس کا مطلب ہے بون کے اوپر اسٹریس پڑے. تو ایکٹیویٹی سے جب آدمی ایکٹیویٹی کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے, دوڑ لگاتا ہے یا ایکٹیو کرتا ہے, کام کرتا ہے, دوڑ بھاگ کرتا ہے, تو اس ایکٹیویٹی سے بون انڈر اسٹریس ہوتی ہے, اور انڈر اسٹریس میں جو اس میں ایبزارب ہوتے ہیں سارے جو ہم کھاتے ہیں منرلس ہمارے بلڈ میں جاتے ہیں, بلڈ سے بون میں ایبزارب ہوتے ہیں. تو جب وہ بون میں ہوتے ہیں تو وہ بون اسٹرانگ ہوتی ہے نا, مضبوط ہوتی ہے. ایکسرسائز جو ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو 50 سال 60 سال کے بعد آہستہ آہستہ جب فیمیلز میں 50 سال کی عمر سمجھ لو, کبھی کبھی جلدی بھی ہو جاتا ہے, لیکن مرد میں تھوڑا لیٹ ہوتا ہے, 60 سال 70 سال سمجھ لیں, تو بونز جو ہے وہ منرلائزیشن کا پروسیس کم ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ سارے سسٹم ایج کی وجہ سے ڈیٹیوریٹ ہوتے ہیں, ہارمونز کی لیول بھی کم ہو جاتی ہے, اور ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ایکٹیویٹی نہیں ہونے کی وجہ سے بون اور سافٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے.
تو فیمیلز میں ارلی ہوتی ہے کیونکہ ایک تو اس کی مینوپاز جو ہوتا ہے اس وجہ سے وہ اس ہارمون چینج ہو جاتی ہیں، تو بونس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہارمونس کی کنڈیشنز میں وہ سافٹر جلدی ہو جاتی ہیں. تو اس جگہ یہ ہے کہ وٹامنس کھانے سے یا منرل کھانے سے بون مضبوط صرف اس سے نہیں ہوں گی، کیونکہ اگر آپ کھاتے رہیں اور بیٹھے ہی رہیں اور ایکسرسائز نہیں کریں تو ایک طرف سے آئیں گے وہ کھانے میں، تو اسٹول میں منرلس کیلشیم یہ سب پیشاب میں اور اسٹول میں وہ فارغ ہو جائیں گے، وٹامنس بھی نکل جائیں گی. وٹامنس بھی میٹابولزم کے لیے ایک فیکٹر ہے، لیکن وٹامن بذات خود تو بون کو ہڈی کو مضبوط نہیں کرتی. تو یہ چیز ہے کہ ایکٹیو جو بندہ بڑھاپے میں بھی 60-70s میں بھی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، چاہے عورتیں ہیں یا مرد ہیں، اور جو بچے فزیکلی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ان کی سافٹ بونز ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں ایکٹیویٹی سے، اور بون جو ہے وہ اس میں منرلائزیشن کا پروسیس ہوتا رہتا ہے، اور انڈر اسٹریس بون جو ہے اسٹرانگ رہتی ہے. تو پاکستان میں بہت کنسیپٹ ہے، اور جب بھی میں آتا ہوں یا میرے جب اسٹوڈنٹ لائف میں بھی آس پاس میں دیکھتا تھا، تو مین چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ وٹامنس کی بس بھرمار ہوتی ہے، اور کیلشیم کی گولیوں کا وہ بھرمار ہوتا ہے، جو گھولتے رہتے ہیں، کیلشیم پیتے رہتے ہیں، وٹامن پیتے رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بس کام کر جائیں گی. تو صحیح ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ باڈی ریٹین کرتی ہے، اس کے بعد تو باقی تو ضائع ہو جاتی ہے. پھر بھی ان کی بونز میں اسٹرینتھ نہیں آتی ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ وہ فزیکلی ایکٹیویٹی اگر نہیں کریں گے تو اپنے اخراجات دواؤں پہ فضول ضائع کرتے ہیں. تو میں تو یہ ایڈوائز کروں گا کہ میں ایک سوال آپ سے یہ کروں گا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اکثر جو ہے وہ یہ تکلیف میل فیمیل میں بڑھتی جا رہی ہے، تو اس لحاظ سے میڈیسن کے علاوہ میل کو کون سی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے تاکہ اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ مضبوط رہیں اور وہ ان کو یہ درد کی شکایت نہ ہو، اور فیمیل کو کون سی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے جس کی وجہ سے انہیں اس تکلیف سے جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے؟ تو سب سے پہلے تو انسان کا جو ہے نا لائف اسٹائل اچھا ہونا چاہیے نا. سب سے لائف اسٹائل سے مراد یہ ہے کہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، پازیٹیو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، جس میں ہمارے ملک میں تو بہت ہی کم ہے. یہاں پہ تو اب ساری دنیا نے دیکھا، اب تو میڈیا ہے، سب کچھ ہے، اویئرنیس تو پاکستان میں بھی ہے، لیکن سستی ہوتی ہے. لوگ ایکسرسائز یا کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. تو آدمی گھر میں ایک کمرے میں ایک کونے میں بھی ایکسرسائز کر سکتا ہے، تو اپنی ایکسرسائز کرے، فزیکل ایکٹیویٹیز کرے، اور ساتھ میں اگر خوراک اچھی رکھے تو انسان کنجوسی کرتا ہے. کئی کچھ لوگ جو ہے نا اسپینڈ کرتے ہیں ہوتے پیسے ہوتے ہوئے بھی خوراک پہ خرچہ نہیں کر پاتے. کچھ تو بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، تو ان کی مجبوری ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں فیکٹرز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ کم سے کم جو غریب کو ملتی ہے، جو روٹی ملتی ہے نا، اس میں بھی سب چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بھی سب چیزیں مناسب مقدار میں ہوتی ہیں. تو لیکن جتنا ہو سکے وہ اپنی صحت کے لیے جو ہے ایک ہی چیز پہ نہ ہو، چینج کرتے رہیں خوراک میں. کبھی ایک چیز پکا لی، کبھی دوسری چیز پکا لی، کبھی دودھ کی چیز پی لی، کبھی فروٹ کھا لیا. اس طرح سے ڈائٹس میں جو غریب بھی جو ایڈجسٹمنٹ کرتا رہے اپنے بجٹ کے حساب سے، تو اچھی خوراک ہو، اچھی نیند ہو، اور جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز جو اچھی ہیں. اور ایکسرسائزز تو ساری یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، کتنی ایکسرسائز ہیں جو اسٹریس کرتی ہیں. ایک تو بہت ہی ایکسٹینسو ہے، ایک سمپل ہے. سمپل ہمارے زمانے میں اسکول میں ہمارے ٹیچر جو پی ٹی کے ٹیچر ہوتے تھے، پی ٹی ایکسرسائز کرتے تھے، فزیکل ٹریننگ جو پی ٹی کہتے تھے، جو آج کل پتہ نہیں اسکولوں میں میدان بھی نہیں ہے، تو کمروں میں صرف اسکول رہ گئے. لیکن وہ ہم والدین کی حیثیت سے جو جن لوگوں نے وہ پی ٹی کی ہے یا جن اسکولوں میں یہ پی ٹی ہوتی ہے، سمپل وہ ایکسرسائز کریں. کیونکہ اس زمانے میں پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ صبح کی خبروں میں کے بعد جو ہے نا وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز بھی دکھاتے تھے. تو وہی ایکسرسائز ہیں، سمپل ہیں، جو اسٹریس کریں اور جاگنگ کریں. اگر مرد حضرات ہیں باہر جاتے ہیں، ماحول صحیح ہے تو جاگنگ کریں. عورتیں اگر گھر میں بیٹھی ہیں تو ایک کونے میں بھی وہ جاگنگ، کھڑے کھڑے جاگنگ ہوتی ہے. آپ اپنی اسٹریس کریں، جیسے آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے اس حساب سے کریں، اور فزیکل ساری وہ جو پی ٹی کی ایکسرسائزز ہیں وہ کریں.
تو اس سے جوڑوں کی بھی جو ہے ایکسرسائز ہو جاتی ہے, جوڑوں کو بھی موو کریں, اور بون بھی انڈر اسٹریس ہوتی ہے. اس کے اوپر اگر آپ کا شوق ہے کہ اور اوپر خرچ کریں اور افورڈنگ ہے تو وٹامنس اور بے شک کیلشیم اور یہ آپ لیتے رہیں اگر جس کی ضرورت ہے جتنی. لیکن ہم تو کیلشیم کی تجویز تب کرتے ہیں کہ اگر کسی میں کیلشیم کا ٹیسٹ کرایا اور کیلشیم واقعی بلڈ میں لیول کم ہے کیلشیم کی, پھر کوئی باہر سے سپلیمنٹ دے رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ معلوم کرنی پڑے گی کہ کیلشیم بلڈ میں کم کیوں ہے. کھانے میں بھی لے رہے ہیں پھر بھی نہیں آ رہی ہے, تو وجہ کیا ہے, کوئی اور ڈس آرڈر تو نہیں ہے جس کی وجہ سے کیلشیم جو ہے وہ ایبزارب نہیں ہو رہا ہے یا اس کا میٹابولزم ڈسٹرب ہے. تو اس کا تو پورا اس میں کیلشیم کھانے سے پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. ہاں ہماری کیلشیم کی ریکوائرمنٹ نارمل ہوتی ہے, جو کچھ 700-800 گرام کے ملی گرام کے ڈیلی کی ضرورت ہوتی ہے جو خوراک میں ہمیں اویلیبل ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی دودھ پلاتی ہوئی ماں ہے یا جو ہے کسی کو فریکچر ہو گیا ہے تو اس میں ضرورت ہوتا ہے کیلشیم کا, یا جو ہے جو حاملہ عورت ہے تو اس کی بچے کی ہڈیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں اس کو کیلشیم کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, ان کو سپلیمنٹس کی ضرورت ہے. اس میں تو آپ کو بالکل ایکسٹرا دینی ہے کیونکہ 1500 تک 2000 ملی گرام تک پر ڈے جو ہے ان کی ریکوائرمنٹس ہو جاتی ہے, تو 3 گنا بڑھ جاتی ہے ریکوائرمنٹ. تو آپ ایڈیشنل آپ عام خوراک کے علاوہ آپ دیں ان کو وٹامنس اور سپلیمنٹری وہ دیتے, تو ان کو تو ضرورت ہے. فریکچر میں بھی دوران میں بھی کیلشیم جو ہے وہ اگر آپ دیتے ہیں تو صحیح ہے. ویسے تو باڈی نہیں بھی دیں تو باڈی ایڈجسٹ کر لیتی ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. ایک جگہ سے اسٹور ہوتا ہے باڈی کے اندر تو وہ ریلیز کرتی ہے اور وہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں سپلائی ہو جاتی ہے. اسٹور سے سپلائی سارا سسٹم اندر چل رہا ہے. تو یہ ڈاکٹر چیزیں صاحب تو امپورٹنٹ. ایک بات ذہن میں اور آئی ہے کہ جیسے اسپورٹس مین ہیں تو اسپورٹس مین جو ہوتے ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ یہ جو گھٹنوں کی تکلیف یا کمر کی تکلیف ہڈیوں کی تکلیف تو ان کو اسپورٹس مین کو کم ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ آج کل اسپورٹس جو ہے نا وہ بھی بہت کم ہو گیا ہے. اوپر سے یہ جو کرونا آیا اس کی وجہ سے بھی تو اسپورٹس میں جو لوگ حصہ لیتے تھے خاص کر کے نوجوان, اور اس کے بعد جو 50 یا ابو 50 کے لوگ ہیں وہ بھی مختلف اسپورٹس کی سرگرمیوں میں مشغول ہوتے تھے. تو آج کل یہ اسپورٹس جو ہے نا وہ بہت کم ہو گیا ہے. تو کیا آپ کیا کہیں گے کہ اسپورٹس کی وجہ سے کسی بھی گیم میں انسان شوق رکھے اور اس گیم کو کھیلتا رہے تو کیا اس اسپورٹس کی وجہ سے گیم کی وجہ سے کچھ امپرومنٹ ہوتی ہے ہڈیوں میں؟ یہ فزیکل ایکٹیویٹی میں نا ایکسٹرینسو ایکٹیویٹی ہے, جو اسپورٹس ایکٹیویٹی تو بہت لائف کے لیے اچھی ہے. اس میں صرف ہڈیاں اور بونس کے لیے تو نہیں ہے, جوائنٹس کے لیے, یہ تو ساری باڈی کے لیے زبردست. یہ تو ہارٹ کے لیے بھی, کولیسٹرولس کے لیے کم کرنے کے لیے, وزن کم کرنے کے لیے, اور یہ ہر چیز کے لیے اسپورٹس میں ہی ظاہر ہے. اس اسپورٹس کرنے کے لیے آپ کو فزیکلی فٹنس رکھنے کے لیے آپ پہلے سے تیاری بھی کچھ کرتے ہیں. تو اسپورٹس بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن اگر اسپورٹس نہیں ہے تو ایکٹیویٹی کم از کم اپنی روٹین میں ڈیلی جو ہے آدمی رکھے فزیکل ایکٹیویٹی تو اچھا ہے. ہاں سوائے یہ جو میں نے اب تک بات کی تھی تو وہ صرف میں نے بونس کے بارے میں بات کی تھی نا, لیکن ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ بونس کے ساتھ جوائنٹس بھی ہوتے ہیں بٹوین ہر جگہ جو جوائنٹ بونس تو اسکیلیٹن دیتی ہے جوائنٹس میں موڑتے ہیں, تو جوائنٹس بھی جو ہے پین کرتے ہیں. تو جوائنٹ میں کارٹیلیج لگا ہوا ہوتا ہے جو ایک سرفیس ہے. جب ہم گوشت لیتے ہیں کوئی جہاں وہ جوڑ کاٹتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائٹ کارٹیلیج اس پہ جوڑ کی جگہ لگا ہوا ہوتا ہے, تو وہ بالکل شائنی نرم سافٹ کارٹیلیج ہوتا ہے. تو یہ ایج سے یا کسی انجری سے ڈیمیج ہوتا ہے, اس کو ایج کے ساتھ کم ہو جاتا ہے تو اور یا انجری ہو جائے اس جوائنٹ کے آس پاس, کوئی فریکچر ہو جائے یا جوائنٹ کے اندر انجری انڈائریکٹ امپیکٹ ہو جائے تو کارٹیلیج ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے کارٹیلیج جب ڈیمیج ہوتا ہے, تھن ہوتا ہے, تو پھر اس کو بولتے ہیں آرتھرائٹس. آرتھرائٹس کا مطلب ہے کہ جوائنٹ کے اندر جو ہے وہ پین ہوتی ہے. یہ ڈیزیز ہے جس میں جوائنٹ کی جو کارٹیلیج کی سرفیس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, جوائنٹ کا کارٹیلیج کم ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے پھر وہ پینفل ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ بون جو ہے اس کے اندر نروز ہیں, نروز جو ہے وہ ہماری حساس ہوتی ہیں. جیسے ہم ٹچ فیل کرتے ہیں, پین کرتے ہیں, درد فیل ہوتا ہے, وہ نروز کی وجہ سے برین کو جاتا ہے. تو ہڈیاں بہت سینسٹیو ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ نروز ہیں, لیکن اس کو کور جو کرتی ہیں وہ کارٹیلیج کرتی ہیں. اس طرح سے یہ کور کیا ہوا اوپر سے,
تو اب کارٹیلیج اگر وہ ٹوٹ گیا یا کہیں سے گھس گیا, جو تھن ہو گیا, تو یہ نروز جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائیں گی. تو جب اس کے اوپر زور پڑتا ہے, رگڑ کھاتی ہیں تو پین ہوتا ہے, تو اس کو آرتھرائٹس بولتے ہیں, جوائنٹ کا ڈیزیز ہے. تو ہاں, اگر ایج سے 50 سال 40 سال 60 سال کے بعد جو جوڑوں کا درد ہے وہ ایک الگ چیز ہے, ہڈیوں کا درد ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اور سافٹ ہڈیاں ہوتی ہیں تو اس میں چھوٹا سا آدمی گرتا پڑتا ہے تو اس میں فریکچر ہو جاتی ہیں, ایزی فریکچر ہو جاتا ہے. تو جب ہم اولڈ ہوتے ہیں, اولڈ ایج میں سافٹ بون ہو اور منرلائزیشن صحیح نہیں ہو تو ایزی فریکچر ہوتا ہے. تو فیمیلز میں یا میلز میں کامن فریکچر جو ہوتا ہے جب گرتے ہیں تو یہ رسٹ کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں, یہاں پر یہ موسٹ کامن ہے جو ایج ہو جاتی ہے. بچوں میں بھی سافٹ ہڈیاں آتی ہیں, رسٹ کا فریکچر زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو فیمیلز میں یا میلز میں جو کامن فریکچر جو ایج بڑھنے کے بعد سافٹ ہڈیاں ہوتی ہیں, تو اس میں گھٹنے کے قریب جو ہے وہ یہ اینکلز کی جو ہے پیر کے اوپر جو جوائنٹ ہے اینکل ہے, اینکل جوائنٹ کی جو فریکچرز ہوتے ہیں, یا کولے کی ہڈی کے پاس جو ہے فریکچر ہوتے ہیں. اور یہ بہت کولے کی ہڈی کا فریکچر تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اگر یہ 60-70 سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے اور اس کا صحیح ٹریٹمنٹ اور ٹائم پہ نہ ہو, تو ایون صحیح ٹریٹمنٹ ٹائم کے بعد بھی اس میں امپلانٹ لگتا ہے, یا تو فکس کرتے ہیں یا پھر امپلانٹ کرتے ہیں. تو اس میں مورٹیلٹی زیادہ ہے, یعنی کہ مرنے کا ریٹ دیکھا گیا ہے کہ سال کے اندر جو ہے وہ 30% کیس مر جاتے ہیں. تو ہاں 30 ایون آپ فکس کریں تو بھی اس کا جو ہے ریسرچ میں یہ کہ سال کے اندر 1 سال کے اندر مر, کچھ تو بہت ہی جلدی ہوتے ہیں, 30 days کے اندر بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی 10-15%. تو جلدی 30 days میں بھی ہو جاتا, ڈپینڈ کرتا ہے ایج کتنی. 80 سے اوپر ہیں تو ان کے مرنے کے چانس زیادہ سال کے اندر مر جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ان کی موبلٹی ہمیشہ خراب ہو جاتی ہے, وہ بہت پرابلم ہوتی ہے. تو اس کی ٹریٹمنٹ پہ بھی اہمیت ہونی چاہیے کہ ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. بہت سارا یہ ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کولے کی ہڈی صحیح ہو جائے گی, لوگ چلتے رہتے ہیں, لیکن وہ پھر بیڈ کے اوپر رہتے ہیں اور پھر جلدی مر جاتے ہیں. ان کی ٹریٹمنٹ فوراً ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. جو ایلڈرلی ہیں, بوڑھے ہیں, حضرات ہو جاتے ہیں 60-70 کے اوپر ہو جاتے ہیں, ایون 60 والا بھی اس کو صحیح طریقے سے فوراً فکس کیا جائے تو اس کی جوائنٹ اگر پریزرو رہ جاتا ہے تو وہ بہت اچھی طرح سے واک کرتا ہے, دنیا کی ایکٹیویٹی بہت اس کی اچھی ہوتی ہے. تو اویئرنیس ہونی چاہیے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ غربت بھی ہے پاکستان میں. تو بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ اگر وہ پیسہ افورڈ بھی کریں تو فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, ڈاکٹرز نہیں ہیں, ہاسپٹلس نہیں ہیں, ان کو دور دراز آنا پڑتا ہے. جیسے سندھ میں یا کسی بھی پنجاب میں کسی بھی آپ دیکھیں گے گاؤں میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو ان کو وہاں سے لا کے حیدرآباد میں لاتے ہیں. کہیں حیدرآباد میں پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتے, سرکاری میں کئی لوگ ایسے پڑے رہتے ہیں کئی عرصے تک. تو یہ ہماری جو ہے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ فیسلٹی ہر جگہ پہنچنی چاہیے عوام تک. تو یہ فریکچرز کی ٹریٹمنٹ ایزی ہونی چاہیے اور اویلیبل ہونی, کامن فریکچرز کی ٹریٹمنٹ قریب انسان کو ملنا چاہیے ہر جگہ, دور دراز نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح بھی سیٹ ہو. اب اس کا ایک اور بھی میں آپ پہلو بتا دوں شاہ صاحب, کہ جو یہاں کی ہڈیاں جو رسٹ کی ہوتی ہیں نا اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں کچھ لوگ, جو ہے وہ ملئیے کے پاس جاتے ہیں, ان کے پاس وہ ملئیے بٹھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں وہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی بظاہر تو وہ بیٹھ بھی جاتی ہیں, جڑ بھی جاتی ہیں, لیکن اگر وہ صحیح جگہ نہیں بیٹھتی ہیں تو آگے چل کر 2-4 سال کے بعد اس میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اس وقت تو جڑ جاتی ہیں, وہ غلط جگہ پہ جڑ جاتی ہیں, تو پھر آرتھرائٹس کے مسئلے ہوتے ہیں, رسٹ کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر پراپر طریقے سے اس کی مینجمنٹ صحیح ٹائم پر اگر ہو جائے تو وہ پھر بعد میں اتنی زیادہ تکلیف نہیں دے گی جتنا غلط جگہ ہڈی جڑ گئی, اس کے جو کمپلیکیشنز ہوتے ہیں وہ کافی ساری عمر تک رہتے ہیں. صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ اکثر جو ہے وہ لوگ کا وزن بڑھ جاتا ہے, میل یا فیمیل, تو جب وزن بڑھنے لگتا ہے تو وہ فیل کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے نا کچھ ہڈیوں کی شکایت یا ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے. تو کیا یہ ہڈیوں کا درد, جوڑوں کا درد جو ہے یہ وزن بڑھنے سے بھی ہو جاتا ہے؟ بالکل, وزن بڑھنے سے جو ہے اسپیشلی جو ٹانگوں کے جوڑ ہیں ان کے اوپر جو ہے وزن زیادہ پڑے گا. تو جب وزن زیادہ پڑے گا تو اگر پہلے سے ہی تھوڑی بہت آرتھرائٹس ہے, جوائنٹ گھسے ہوئے ہیں,
تو بون زیادہ جب اسکویز ہوگی اس کے اوپر ویٹ زیادہ پڑے گا, اسٹریس زیادہ ہوگی, تو جوائنٹ آرتھرائٹس کا پروسیس تیز بھی ہوگا اور پین بھی ہوگی. تو یہاں پر تو ٹریٹمنٹ کا کانسیپٹ بھی ہے, اگر کوئی ویٹ جس کا زیادہ ہے اور اس کو آرتھرائٹس بھی ہے, سب سے پہلے تو اس کو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ڈائٹ اور ایکسرسائز دونوں کریں. اور آرتھرائٹس میں بھی ایکسرسائز بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے, اور ایکسرسائز سلو ڈاؤن کرتی ہے. جو ریسرچ ہے وہ بتاتی ہے کہ پروسیس آرتھرائٹس کا جو ہے وہ سلو ڈاؤن کرتی ہے, کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے جوائنٹ موو ہوتے ہیں. مزے کی بات ہے کہ کارٹیلیج جو میں نے آپ کو بتایا اس کو ڈائریکٹ کوئی بلڈ سپلائی نہیں ہے جو اس کو خوراک پہنچائے. تو جوائنٹ کے اندر جو فلوئڈ ہوتا ہے اس میں سے ایبزارب کرتے ہیں وہ پارٹیکلز, ان کی جو سائنوول فلوئڈ ہوتا ہے, وہ ایک فلوئڈ جوائنٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, چکنا گوشت لینے جاتے ہیں کاٹتے ہیں تو اندر سے ایک چکناٹ نکلتی ہے, گوند ہوتی ہے, اس میں سے جو چکنا جوڑ کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے نا, وہ چکنا پانی تھوڑا سا ہوتا ہے, وہ اس میں سے سارا جو ہے وہ بیکار مادہ واپس جو ہے ویسل سرکولیشن میں لے جاتی ہیں اور سپلائی. لیکن کارٹیلیج ڈائریکٹ ایبزارب کرتا ہے, لیکن وہ پانی کارٹیلیج کے اندر تب جائے گا اور کب واپس آئے گا وہ اس کی موومنٹ پہ ہوتا ہے. اور موومنٹ خالی موومنٹ بیٹھے بیٹھے نہیں, لوڈیڈ موومنٹ, یعنی کہ کھڑا ہے اور موو کر رہا ہے, وزن پڑ کے موو ہوتا ہے. تو پھر وہ کارٹیلیج میں پانی اندر جاتا ہے اور پانی باہر آتا ہے, تو اندر جاتا ہے خوراک لے جاتا ہے اور باہر آتا ہے تو بیکار چیزیں واپس آ جاتی ہیں. تو اس طرح سے کارٹیلیج کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے. تو جب کارٹیلیج کی ہیلتھ اچھی رہے گی تو آرتھرائٹس کا پروسیس سلو ہوگا. کارٹیلیج کی اگر خوراک کسی کی خوراک بند کر دی جائے تو وہ ویک ہو جائے گا. تو کارٹیلیج کی خوراک کم تب ہوگی جب ایکسرسائز نہیں کی جاتی ہے. تو ایکسرسائز نہیں کرتی ہے, لوڈیڈ ویٹ نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب ہوگا. ہاں اگر اس کا موٹا آدمی ہے لیکن وہ ایکسرسائز کرتا ہے, لوڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا کیونکہ وہ ایکسرسائز کرتا رہتا ہے تو تھوڑا کم زیادہ چلے گا اس کا جوڑ, لیکن ویٹ کی وجہ سے اسٹریس زیادہ ہے تو سلو ڈاؤن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آرتھرائٹس کا پروسیس اگر اس میں شروع ہو گیا تو پین زیادہ ہوگی اس کی وجہ سے, موٹاپے کی وجہ سے. جب وہ گھسا ہوا جوائنٹ کے اوپر موٹا آدمی چلے گا تو پین زیادہ ہوتی ہے وزن ہونے کی وجہ سے. تو اس کو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں بھائی ویٹ کم کرو اور اپنا جو ہے ایکسرسائز بھی کرو, تو ریمیننگ کارٹیلیج جو بچا کچا ہے اس کو بھی خوراک ملتی رہے, تھوڑا پروسیس سلو, اور جو آپ ویٹ کم کریں گے تو پین کم ہوگی. اور ان ایڈیشن اگر پین کلر کی ضرورت ہے, ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایکسرسائز نہیں ہوتی, جوائنٹ میں پین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, پین ہوتا ہے تو پین کلر کھائیں اور ریگولر کھائیں اور ایکسرسائز کریں. تو شروع میں تو محسوس ہوگا, کیونکہ ایک اور چیز ہے کہ خالی جوائنٹ میں پین نہیں ہوتی ہے, ساتھ ساتھ جو ہے جوائنٹ کے ساتھ لیگامنٹس بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, سافٹ ٹیشو, اور اس میں بھی جو ہے اس کو وہ سیکنڈری طور پہ ٹائٹنیس ہو جاتی ہے ان میں, نئی موبائل کرنے کی وجہ سے اور پین کی وجہ سے. تو اس کو بولتے ہیں اسٹیفنس ہماری ٹرمس میں, یعنی کہ وہ سخت ہو جاتا ہے. وہ بولتے ہیں یار ہماری موومنٹ کم ہو گئی ہے, پورا نہیں مڑتا ہے, ٹائٹ ہو گیا ہے, صبح اٹھتے ہیں تو جوائنٹ جمے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ اسٹیفنس ہوتی ہے. اور یہ اسٹیفنس جو کھلتے ہیں, جوائنٹ کھلتے ہیں ایکسرسائز سے, تو ایکسرسائز سے کھولنے چاہیے ان جوائنٹوں کو. اور صبح کے ٹائم پر آرتھرائٹس والوں کی کافی اسٹیفنس ہوتی ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ایکسرسائز کریں. تو ایکسرسائز کریں گے تو ان کے جوائنٹس کھلیں گے اور اسٹیفنس ختم ہوگی. اور اپنا ویٹ اگر ان کا زیادہ ہے تو ویٹ کم کریں گے تو ان کو لانگ ٹرم میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. اور اگر ویٹ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں سنسیئرلی, جس میں ڈائٹ بھی ہے, ایکسرسائز ہے, پھر بھی ویٹ اگر نہیں کم ہو رہا تو اس کا مطلب ان میں کچھ ہارمونل پرابلم ہے, کچھ وجہ ہے, وجوہات ہیں. وہ پراپر ان کو سجیشن لینی چاہیے کہ ڈائٹ کس طرح کی کرنی چاہیے. یہاں پہ ڈائٹ اس طرح سے بھی ہوتی ہے بھی کھانا بند کر دو, کم کر دو, یہ کر دو, تو اس میں ہو سکتا ہے منرلس یہ وہ پوری کیلوریز نہیں مل رہی ہیں اور بھی نقصانات ہیں. تو کسی ڈائٹیشین سے, کوالیفائڈ ڈائٹیشین سے وہ مشورہ لے کے اس کی کیلوریز اور وٹامنس اور یہ سب بیلنس کر کے وہ بھی آدمی لیتا رہے, تو اس کے بعد بھی اگر پرابلم ہوتی ہے تو پھر کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کہ ویٹ کم کیوں نہیں ہو رہا. کیوں بہت سارے اندر باڈی کے اندر جو ہے ہارمونز کا امبیلنس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے میٹابولزم ایب نارمل. تو وہ بھی معلومات کرنے چاہیے, ٹیسٹ کروانے چاہیے, انویسٹیگیشن جس میں بلڈ ریزلٹس یہ وہ سب ٹیسٹ کرواتے ہیں, پتہ پڑ جاتا ہے. پھر اس کو ٹارگیٹڈ ویٹ ایکسرسائز, ویٹ ریڈکشن
ایکسرسائز ہوں گی پلس ڈائٹس ہوں گی پلس وہ ٹریٹمنٹ بھی اس کے ساتھ ہوگی تو کامیاب علاج ہوگا. جی شاہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. شاہ صاحب شاہ صاحب آپ کی آواز بالکل بند ہے. نہیں شاہ صاحب کی آواز بالکل بند ہے. شاہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی آپ کی آواز. میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلو پھر میں آگے 10 منٹ اور کرتا ہوں بات پھر پروگرام ختم کرتے ہیں. لیکن آپ جو ہے کوئی اس دوران آواز کا دوبارہ کوئی کریں آف کر کے ٹرن آف کر کے موبائل پھر دوبارہ اسٹارٹ کر کے انٹر کریں جب تک میں چلاتا ہوں. ہم ناظرین کے لیے جو ہے کچھ اور بات بتاتے ہیں کہ پین کلرز جو ہے وہ آرتھرائٹس میں کون سے کھانے چاہیے. تو اگر اسٹارٹ سمپل مطلب چیز سے میرا کی خیال جائے تو وہ ڈاکٹر صاحب اب جو ہے وہ آواز آ گئی میرے خیال. ہاں اب آ گئی بالکل اب آ گئی. جی ہاں. تو اب صحیح ہے. میرا جو یہ سوال تھا کہ اکثر جو ہے وہ ایک ہوتی ہیں کہ ورکنگ فیمیل ہوتی ہیں جاب وغیرہ کرتی ہیں یہ وہ تو آتی جاتی رہتی ہیں جاب پر اور تو ان کی ایکسرسائز ایک قسم سے ہوتی رہتی ہے. جو گھروں میں ہماری فیمیلس ہیں تو ان کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہاتھ جو ہے یہ ہمارا ہاتھ ہے ہاتھ کی جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں میں بھی جو ہے نا کام کرتے ہوئے درد ہوتا ہے اور پھر چلنے پھرنے سے بھی گھٹنوں میں اس میں درد ہوتا ہے. تو اب وہ تو گھروں میں ہیں وہ باہر نہیں نکلتی. تو گھروں میں کیا ایسی کوئی ایکسرسائز ہونی چاہیے ان کے لیے آپ کے ذہن میں ہے کہ جس سے جو ہے وہ ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فرق پڑ جائے اس تکلیف سے. تو شاہ صاحب سب سے پہلے تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو درد کیوں ہے. کیا انہوں نے ایکس رے کرائے ہیں کیا آرتھرائٹس ہے اس کی وجہ سے تو نہیں ہے. تو اگر وہ ایلڈرلی ہیں 60-70 سال کے وہ ایج میں ایلڈرلی ہیں اور ان کو آرتھرائٹس یہاں ہڈیوں میں ہو رہا ہے اور وہ کنفرم آرتھرائٹس ہے پھر تو ایکسرسائز ہاتھوں کی ایکسرسائز کے لیے تو کوئی باہر دوڑ لگانے کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور جوڑوں کی بھی آپ ویسے ہی ہے تو آپ دیکھو گے جم میں لوگ جاتے ہیں تو جم میں جانے کے بعد آپ کے پاس کتنی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں کھڑے کھڑے. اتنا سا ایک پلنگ کے برابر جو ہے نا آپ کو ایک گھر میں ہونا چاہیے جہاں ہمارے جو مرد حضرات بھی کام کر سکتے ہیں عورتیں بھی ایکسرسائز کر سکتی ہیں اور باری جی باری بچے بھی بلکہ ساتھ کریں 2-4 بندے مل کر تو موٹیویشن ہوتی ہے مل کر جو ہے ایک جی ٹائم بنا لیں بھائی اٹھ کے جو ہے صبح جلدی جو ہے وہ 20 منٹ 25 منٹ کی ایک ہیبٹ بنا لیں تو بچوں کو بھی عادت ہوگی کہ اٹھ کے پہلے جو ہے ہم فارغ ہو کے ٹوتھ پیسٹ کر کے جو ہے ناشتے سے پہلے جو ہے 10-15 منٹ کی ایکسرسائز کریں. تو اب آپ نے کہا کہ خواتین آلریڈی جاتی ہیں کام پر تو یہ تو ان کی تو ایکسرسائز ہوتی ہے نہیں. یہ چلنا پھرنا سمپل جو ہم واک کرتے ہیں یہ ایکسرسائز نہیں ہے. یہ واک تو آپ کہتے ہیں یہ 10 منٹ کی واک اگر کے اوپر کہیں ہماری کوئی جو خواتین جاتی ہیں کام کرنے پہ تو یا تو 10 منٹ کی واک پہ یہ آپ کو ایکسرسائز میں نہیں کاؤنٹ کر سکتے کیونکہ کم از کم آپ کو ڈیلی بیسس پر جو ہے 1 گھنٹے کی واک چاہیے کم از کم ڈیلی بیسس پہ. تو کیا وہ واک 1 گھنٹے کی واک کر کے جاتے ہیں اور وہ سمپل واک نہیں ہوتی وہ تیز تیز واک ہوتی ہے. تو جس طرح سے وہ واک کرتے ہیں جاتی ہیں اسکول جاتی ہیں خواتین جاتی ہیں تو کیا وہ اس طرح کے ایکسرسائز میں کاؤنٹ کریں گے ہم تو نہیں کر سکتے. آپ کو گھر میں اس کونے میں بیٹھ کر مرد ہو یا عورت ہو پراپر ایکسرسائز. اور میں نے کہا فزیکل ٹریننگ میں اگر آپ واک کرتے ہیں کیا اس کو فزیکل پی ٹی ٹیچر ہمیں بولتا ہے ہاں بھائی آپ واک کر رہے ہیں یہ فزیکل ٹریننگ ہے. کیا آپ کمپیئر کریں گے کہ سمپل واک فزیکل ٹریننگ کے ایکویلنٹ ہے نہیں ہے. تو جو وہ یہ سمپل سی بات ہے فارمولا آپ رکھیں پاکستان کے لوگوں کے لیے عوام کے لیے سمجھنے کے لیے جو پی ٹی کی ایکسرسائز ہے جو فزیکل ٹریننگ جو کہ سمپل ہے وہ آپ کو ویڈیو پہ بہت ساری مل جائیں گی ایکسرسائز جو گھر کے اندر کی جاتی ہیں. بہت سارے مارننگ شوز ہیں پاکستان کی ٹی وی پہ جو بہت سارے ARY یا کوئی اور جو بھی چینلز ہوں گے ان میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں مارننگ شوز ہوتے ہیں جہاں خواتین بتاتی ہیں وہاں پہ فزیکل ٹریننگ کی ایکسرسائز کھڑے کھڑے ادھر کونے میں وہ بتاتی بھی ہیں. تو وہ سب خواتین کو کرنا چاہیے
اور جو صبح کام پہ جاتی ہیں صبح نہیں کر سکتی ہیں تو ان کو شام کو کرنا چاہیے, کوئی ٹائم نہیں ہے دن کے اندر, تو اپنا ٹائم شیڈول بنا لیں اگر وہ ڈیلی کریں گی. اور ہاں اگر کسی کو آلریڈی آرتھرائٹس ہے تو اس کو بھی ڈائگنوز کرنا چاہیے کہ آرتھرائٹس ہے, اس کو پین کلر کی ضرورت ہے, اس کو درد ہوتا ہے آٹا گوندنے میں, کام کرنے میں. ہماری جو بیچاری خواتین 60 سے اوپر گئی ہیں یا بڑھیا ہو گئی ہیں جو جن کو جوڑوں میں درد ہے اور ان کو پھر ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے, تو ان کو اگر ریگولر پین کلرز پہ رکھا جائے تو ان کی لائف تھوڑی ایزی ہو جائے گی, کام بھی ہوتا رہے گا. اور ایکسرسائز کرتے رہنے سے جوائنٹ جو ہے وہ ٹائٹ نہیں ہوں گے, جس کو ہم اسٹفنس کہتے ہیں, جوڑ کھلتے رہیں گے اور موومنٹ رہیں گی. تو لیکن نہیں کرنے سے دن بہ دن جوائنٹ جو ہے وہ ٹائٹ ہوتے جائیں گے, موومنٹس کم ہوں گی, اور ایون جوائنٹ کو کھولنے کے لیے بھی پین ہوگی. تو اس پین سے بچنے کے لیے, کیونکہ ایک تو جوڑ کے کارٹیلیج میں پین ہوگی, دوسرا جو اس کے سافٹ ٹیشو میں وہ ادھر پین ہوگی, اس سے بچنے کے لیے جو ہے اس کو جوڑوں میں پین کلرز کھائیں اور ایکسرسائز کریں. سادہ سے سادہ پین کلرز ان کو جو ہے نا وہ کوئی نقصان نہیں کرتا, وہ کم از کم ان کو پیراسیٹامول کی جو ہے صحیح معنی میں پیراسیٹامول ہو, جو اتھینٹیکیٹڈ, یہ نقلی پاؤڈر والی نہیں, پراپر جو ہے پیراسیٹامول جو ہے وہ 1 گرام یعنی کہ 2 ٹیبلٹ 500 ملی گرام والی ہوتی ہیں, یا پیناڈول ہو, پیناڈول یا پیراسیٹامول, وہ یہ 2 گولیاں دن میں 4 دفعہ اگر کھاتی ہیں, اور ایکسرسائز سے پہلے اگر آدھا گھنٹہ پہلے کھا کر 1 گھنٹہ پہلے کھا کر پھر جو ایکسرسائز کریں گی تو ان کو پین بھی نہیں ہوگی. تو آرتھرائٹس والے بھی اس کو بڑا فائدہ کریں گے اور ان کو ریگولر رکھنا چاہیے. اور یہ سستی بھی ٹریٹمنٹ ہے, اور یہاں پہ ہم UK میں یہی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور اس سے کافی لوگ فائدے میں رہتے ہیں. یہ ہماری بیس لائن ٹریٹمنٹ ہے, لیکن دوائی اصلی ہوگی تو اثر بھی کرے گی, تو اس طرح سے رکھنا چاہیے. شاہ صاحب آپ کی آواز پھر غائب ہو گئی. نہیں کچھ بھی نہیں آ رہا, آواز نہیں آ رہی. جی ڈاکٹر صاحب, ہاں اب میرے خیال اب آواز آئی, آئے گی. آپ کے پاس. جی ہاں تو جی ہاں, تو ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے میل جی فیمیل کی, مرد کی اور خواتین کی, تو اس عمر کے بڑھنے کے ساتھ جیسے 50 کو پہنچ گئے اور 50 کراس کر رہے ہیں, تو ملٹی وٹامنس ملٹی لینا چاہیے. وٹامنس کی عموماً تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ فروٹس میں اگر وہ کھاتا ہے کہ ملٹی وٹامنس میں جتنا خرچ کرے گا اس سے فروٹ میں خرچ کر لے تو وہ بہتر ہے. عموماً تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر جی ہاں. کسی میں وہ سمجھتا ہے کہ میں وٹامن کھاؤں گا طاقت آ جائے گی, تو وٹامن سے تو کوئی طاقت نہیں آتی. ہاں میٹابولزم کے اندر سسٹم میں وہ ہوتا ہے. جی اس کو جیسے ڈائبٹیز ہے اور نیوروپیتھی ہے, کسی کو کچھ ہے, اس انڈیکیشنز اگر ہیں اس کے تو پھر تو صحیح ہے. یا گم سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وٹامن سی اور دوسری چیزیں کھانی ہے. کچھ چھوٹی موٹی آپ سمپل چیزیں, گاجر کھائیں گے وٹامن اے آ جائے گی. آپ دیکھو کہ کون سی خوراک میں کیا چیز ہے اور چینج کر کے کھاتے رہیں تو وٹامنس آپ کے پاس آتی ہے. نارملی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے, پھر بھی پاکستان میں بہت سے لوگوں کو تو ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یار یہ ضروری ہے, پھانکتے رہتے ہیں, پھانکتے رہیں گے اور خرچہ کرتے رہے, اس میں ضرورت ہے. کسی کو ضرورت ہوتی ہے, کسی کو ضرورت ہوتی ہے, جس میں اگر اس کے ٹیسٹ بھی کروائیں گے تو پتہ پڑ جائے گا کہ اس کے واقعی میں وٹامنس کی کمی ہے یا کیا ہے. لیکن نہیں ہے, سپلیمنٹ بھی آپ لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر سستی جگہ سے سستی وٹامنس آپ کو مل جاتی ہیں اور وہ ریئل صحیح وٹامنس ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن وہ ویسے ڈاکٹر صاحب ایک بات اور ذہن میں ہے کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں, میل اور فیمیل دونوں, کہ کمزوری فیل ہوتی ہے ان کو. تو کمزوری فیل ہونا جو ہے یہ اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان جب گروتھ کرتا ہے تو ویک ہوتا ہے پیدائش کے ٹائم پر, وہ بڑھتا ہے 25 سال میں اس کی اسٹرینتھ بالکل زبردست ہوتی ہے, محمد علی کے لیے باکسر بن جاتا ہے, اور پھر وہ محمد علی کے لیے باکسر اور جو ہے مائک ٹائسن یہ سب جو 40-50 پہ آتے ہیں تو وہ بچوں کڑوں سے 18-19-25 والے سے گھوسے کھا کے گر پڑتے ہیں, تو ویکنیس تو ہوگی. ایج کے ساتھ ہر چیز ڈیٹیریٹ ہوگی, تو کتنا بھی بڑا پہلوان ہو وہ اپنی عمر کے ساتھ گرے گا. تو اگر 50 سال کے بعد آپ بولیں کہ اب وہ 25 سال والی طاقت ہوگی تو وہ تو نہیں ہوگی, ویکنیس ہوگی, فیل ہوگی, باقاعدہ انسان کو ہوتی ہے کہ میں ویسا نہیں رہا, تو یہ ہوتی ہے. اور لیکن اس کی اسٹرینتھ
عام طور پر اور مضبوط تبھی ہوتی ہے. تو ایک وہ بندہ ہے 50 سال کا جس نے وہ ایکسرسائز نہیں کی, اور ایک 50 سال کا وہ ہے جو ایکسرسائز کرتا رہتا ہے. تو آپ دونوں کو کمپیئر کریں اپنے سراؤنڈنگ میں, تو جو ایکسرسائز کرتا ہوگا وہ فٹ بھی ہوگا, خوش خرم بھی ہوگا, طاقت میں بھی اچھا ہوگا, کمپلینٹ بھی نہیں کرے گا کہ میرے جوڑوں میں پین ہے اور یہ ہے اور میں ویک فیل کر رہا ہوں. وہ فیل ہی نہیں کرتا ہے ویک, اور وہ ابھی بھی جوان فیل کرتا ہے. اور 50 سال آدمی اور ابھی بھی دیکھتا ہے کہ میں دوسری تیسری شادی کروں. تو جو ایکسرسائز نہیں کرتا ہے تو وہ تو 25 سال کے بعد بولتا ہے یار ایک ہی مصیبت بہت ہے ہمارے لیے. صحیح بات, بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے آج جو ہے وہ کافی بہترین معلومات دی ہیں ہمارے ویورز کو ہڈیوں کے تکلیف کے بارے میں, اور جنرل جو انسان کو باڈی میں تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں کافی جو ہے نا آپ نے معلومات دی ہیں. مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ڈاکٹر صاحب ویسے جنرلی تو آپ ماشاءاللہ سرجن ہیں آرتھوپیڈک کے, اور اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے جو ایکٹیویٹیز ہیں, تو انشاءاللہ نیکسٹ جو پروگرام ہوں گے اس میں زیادہ آپ سے اور ہم جو ہے وہ معلوماتی باتیں جو ہیں بس وہ اپنے جب کوئی مہمان نہیں آ سکا اور پھر ہم ہی مہمان میزبان ہم ہی ہوں گے, ہم کوئی نئے موضوع پہ بات کریں گے کسی اور. بہت سارے آرتھوپیڈکس ہیں, بہت ساری چیزیں جو میری نالج میں ہوں گی, جو میں سمجھتا ہوں جس سے عوام سننے والے مستفید ہو سکتے ہیں, وہ میں بتاتا رہوں گا. ضرور نہیں ہے میرے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ متفق ہوں. جیسے میں نے وٹامنس کی کئی بات, تو بہت سارے بولیں گے نہیں یار ایسی اس کے بغیر یہ ہو. تو بہرحال اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہر آدمی کا اپنا خیال ہے. لیکن میں ایڈوائز کروں گا کہ کہیں کہیں فضول پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اگر وہ صحیح جائز جگہ پہ پیسہ خرچ کریں, وہ فروٹ وغیرہ اور دوسرے اچھی خوراک پہ خرچ کریں وٹامنس کی جگہ, تو وہ بہتر ہے. ہاں جس بندے کو ضرورت ہے, جیسے میں نے بتایا کہ لیکٹیٹنگ وومن ہے, اس کو دینا چاہیے. جو وہ دودھ پلانے والی عورت ہے, یا پریگننٹ عورت ہے, یا بیچاری بوڑھی عورت ہے جو 60-70 کے بعد ہو جاتی ہے, میٹابولزم کم ہے, تو ان کو جو وٹامنس کی اگر سپلیمنٹ دیے, کیلشیم کی سپلیمنٹ دے رہے ہیں, تو وہ اب 70 سال کی ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی ان کو مشکل ہوتی ہے. تو ان کو بہرحال انکریج کرنا چاہیے, ان کو 90 تک انکریج کرنا چاہیے, 100 تک انکریج کرنا چاہیے. اور ہمارے یہاں معاشرے میں تھوڑا سا پرابلم ہے, لیکن یہاں پر تو جو ہے ہم نے دیکھا ہے 80 سال والی بھی عورت جو ہے سائیکل چلاتی ہے, ایکسرسائز کرتی ہے, اسٹریچ کرتی ہے. اگر باہر نہیں چلا سکتے ہیں سائیکل ہم پردے داری کی وجہ سے, تو اپنے گھر میں سائیکلنگ ایکسرسائز مشینز ہیں. تو اگر آپ نے 60 سے 50 سال کی عمر میں اگر ان کو سائیکلنگ اور یہ ایکسرسائز گھر میں فیسلٹی دے دی اور وہ ریگولر کرتی رہی, تو آپ دیکھنا کہ وہ 90 سال کی عمر میں بھی ہماری جو ہے مائیں بہنیں یا مائیں, وہ ہماری جو سائیکل گھر میں اندر چلا کے فزیکل ایکٹیویٹی کر کے اسٹرانگ رہ سکتی ہیں. تو یہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر چینج لائیں اور فیسلٹیز اپنی خود بھی استعمال کریں, مرد بھی سست نہ ہو, اور اپنی فیملیز کو, عورتوں کو, بچوں کو اس کے لیے حوالے کریں. تو صحت کے لیے اچھی ہے, خوراک اچھی ہونی چاہیے اور ایکٹیویٹی اچھی ہونی چاہیے. لائف اسٹائل اس کو بولتے ہیں, تو اچھی لائف اسٹائل. اس کا مطلب لائف اسٹائل اچھے کا مطلب نہیں ہے کہ بہت اچھا صوفہ ہو, بیڈ ہو اور ٹی وی ہو, اور یہ لائف اسٹائل ہے, کھایا پیا اور لیٹ گئے ادھر بیٹھ گئے, تو یہ لائف اسٹائل نہیں. یہ لائف اسٹائل نہیں. لائف اسٹائل کی ہے کہ آپ کی صحت مند لائف اسٹائل ہو. آپ کو یہ لوازمات ٹھیک ہے اللہ نے دیے ہیں تو وہ بھی استعمال کریں, لیکن اس کو پازیٹیو استعمال کریں. لیکن اپنی غربت میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اپنا کونا لیں, وہاں سمپل فزیکل ایکٹیویٹی کریں, تب بھی وہ ہمارے لیے افیکٹو ہے. میسج تو میں یہ دوں گا. میرے خیال میں نے بہت بول لیا. نہیں, بہت اچھا ڈاکٹر صاحب, آج بہت مزہ آیا آپ سے جو ہے نا وہ آپ ہی کے شعبے سے باتیں ہوئیں, اور ہمارے ویورز کو کافی جو ہے معلومات ملی ہے. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ سنڈے کو 10 بجے انشاءاللہ میں اور ڈاکٹر اسرار لندن سے ہمارے ساتھ ہوں گے, اور کسی نئے اور اچھے مہمان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, تو ان سے گپ شپ ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب پھر ہم اجازت دے لیں ویورز سے. بالکل. میں بھی ویور سے گزارش کروں گا, اگر باتیں کرتے کرتے کوئی مذاق مستی میں کوئی ہم سے کوئی غلط کیونکہ لائیو پروگرام ہے, انسان سے کچھ بھی خطا ہو سکتی ہے. ہم سے اگر باتیں کرتے ہوئے کوئی اگر ایسی بات جو آپ لوگوں کو دل کو بری لگی ہو, تو اس کو ہمیں معاف کر دیجیے پلیز. جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے تمام ویورز کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو دوبارہ حاضر ہوں گے, اور تب تک جو ہے وہ
فی امان اللہ. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.